वातम वाज़म शानहू की हमदो सना और उसके प्यारे महबूब तालिब व मतलूब आका नामदार मदनी ताजदार अरब व अजम, वो कि जिनकी आँखों की हया से कलियां शर्माना सीखती हैं, जिनके दांतों की चमक से सितारे चमकना सीखते हैं, जिनके माथे के नूर से चांद रोशनाई लेता है, जिनके हाथों की बरकत से अल्लाह हर तने के अंदर बरकतें डालता है, जिनकी आंखों के नूर से हर दिन सूरज निकलता है, वो जो उठे तो फलक को उरूज मिले, बैठे तो धरती को सुकून मिले। उठे तो फलक को उरूज मिले, बैठे तो धरती को सुकून मिले। लब हिलाएं तो गुलशन महकने लग जाएं, बात करें तो फूल झड़ने लग जाएं। जिनके चेहरे से सुबह को सवेरा मिले, जिनके चेहरे से सुबह को सवेरा मिले, जिनकी जुल्फों से शब को अंधेरा मिले, जिनके मुस्कुराने से जन्नत मचलने लग जाए, जो जलाल में आए तो जहन्नुम उबलने लग जाए। जिनका आना मिनल्लाह है, जाना इलल्लाह है, हाथ यदुल्लाह है, रहना माअल्लाह है, गुलाम सैफुल्लाह है, भाई असदुल्लाह है, बाप अब्दुल्लाह है, कलाम कलामुल्लाह है, हाथ यदुल्लाह है। अरे वही तो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम का नज़राना अर्ज करने के बाद आज मुझे और आपको जनाब मोहतरम मोहम्मद आसिम गोंदल साहब की वालिदा की बरसी के मौका पर इस अजीमुशान महफिल ज़िक्र में हाज़री की सआदत हासिल हो रही है। दुआ है रब ताला हम सब का मिल बैठना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। गुफ्तगू के आगाज से पहले आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ, दरमियान में जो आपने खाली जगह छोड़ी हुई है, मेहरबानी फरमाएं उठ के आगे हैं, इसे पुर फरमाएं। मोमिनों की मजलिस में जहाँ खाली जगह हो वहाँ पे शैतान का हिस्सा होता है, तो आप यहाँ पर अल्लाह को खुश करने के लिए आए, शैतान को खुश करने के लिए नहीं आए। मैं दुआ लेता हूँ जो बंदा एक कदम आगे चल के आए, अल्लाह उसे एक बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीठा मीठा मदीना दिखाए। अब जो जितनी दफा देखना चाहता है उतने कदम चल के आगे आए। अल्लाह आप सब की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। साथ साथ एक दफा दुरूद शरीफ भी पढ़ लीजिए। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह। चुप करके बैठना इधर वहां चुप करो या तुसी बोलो, इथे आ जाओ। चूंकि आप सब हज़रात एक माँ की बरसी के मौका पर आप सब हज़रात यहाँ पर बैठे हैं, तो नसीर मिल्लत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह रहमतुल्लाह अलैह आस्तान आलिया गोलड़ा शरीफ, आपने जो अपनी वालिदा के इंतकाल पर उनकी अजमत को सलाम करने के लिए जो शार लिखे थे, वो शार आपकी समात की नजर करते हुए मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। आप फरमाते हैं, फसाना ये दिले बर्बाद किसे सुनाऊं माँ, फसाना ये दिले बर्बाद किसे सुनाऊं माँ, तेरे जाने का दुख अब किसे बताऊं माँ, और तेरे जनाजे को दिया है जब से कंधा, तेरे जनाजे को दिया है जब से कंधा, जो टूटी मुझ पे कयामत किसे दिखाऊं माँ, जो टूटी मुझ पे कयामत किसे दिखाऊं माँ। आगे आप फरमाते हैं कि तू क्या गई भरा घर उजड़ गया मेरा, तू क्या गई भरा घर उजड़ गया मेरा,
رب سے پوچھ جو بھیجے تو تجھے لینے آؤں ماں، رب سے پوچھ جو تجھے بھیجے تو تجھے لینے آؤں ماں۔ اور یہ دنیا کی روایت ہے، جو بندہ بیمار ہو جاتا ہے اس کی سب لوگ عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، اس کا حال پوچھنے کے لیے جاتے ہیں۔ جو بندہ علیل ہوتا ہے، جو بندہ بیمار ہوتا ہے، اس کی عیادت کو سب جاتے ہیں۔ یہ سنت نبوی بھی ہے اور دنیا کی رسم بھی اب بن چکی ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ فرماتے ہیں کہ جدا مجھ سے تو حالت علالت میں ہوئی، جدا مجھ سے تو حالت علالت میں ہوئی، جدا مجھ سے تو حالت علالت میں ہوئی، خدا سے پوچھ دے تجھے دیکھنے آؤں ماں، خدا سے پوچھ دے۔ جس طرح بندہ پتہ لینے جاتا ہے کسی بیمار کا، ویسے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ خدا سے پوچھ دے تجھے دیکھنے آؤں ماں۔ اور پھر ایک بار بیٹا نصیر کہہ کے پکار، پھر ایک بار بیٹا نصیر کہہ کے پکار، لپٹ کر رو کے تجھے گلے لگاؤں ماں، لپٹ کر رو کر تجھے گلے لگاؤں ماں۔ ہزار غم میری پرورش میں اٹھائے تو نے، ہزار غم میری پرورش میں اٹھائے تو نے، میں کون کون سے تیرے احسان گناؤں ماں، فسانہ دل برباد کیسے سناؤں ماں۔ رب ذوالجلال جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں والدین دونوں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مجھ سے کہو، مجھ سے دعا مانگو کہ یا رب ہمارے والدین کو بخش دے جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ بے نصیر الدین نصیر فرما رہے ہیں نا کہ ہزار غم میری پرورش میں اٹھائے تو نے، میں کون کون سے تیرے احسان گناؤں ماں۔ تو والدین کو اللہ تعالیٰ نے ایک منفرد شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ توجہ میری طرف رکھیے، میں سر نہیں لگا رہا، تب بھی پڑھ تو قرآن رہا ہوں، قرآن کا سننا واجب ہے، میری طرف توجہ رکھیے۔ اللہ فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ اللہ فرماتا ہے ان دونوں میں سے اگر ایک یا دونوں تمہارے ہوتے ہوئے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ انہیں روز اچھے اچھے کپڑے لا کے دو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ روز انہیں اچھا اچھا کھانا کھلاؤ، یہ سب ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے کیا فرمایا؟ فرمایا فلا تقل لہما اف، فرمایا جب یہ دونوں یا دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جاتا ہے تو تمہیں اجازت نہیں کہ تم ان دونوں میں سے ایک کے سامنے بھی کبھی کبھی اف تک بھی کہو۔ اللہ نے اف تک بھی کہنے کی اجازت نہیں دی کہ اگر وہ تمہیں کوئی کام بار بار کہہ رہے ہیں، کوئی حکم دے رہے ہیں، تمہیں آگے سے اف تک بھی نہیں کہہ سکتے۔ پھر آگے فرمایا ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکی بھی نہیں دینی، فرمایا وقل لہما قولا کریما، اور ان سے جب بھی بات کرنی ہے میٹھے لہجے میں بات کرنی ہے۔ اللہ نے یہ والدین دونوں کی عظمت اور ایک جگہ پہ والدہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اللہ فرماتا ہے کہ والدہ نے کتنی تکلیف کے ساتھ اسے حمل میں رکھا، یعنی اپنے پیٹ میں رکھا۔ پھر فرمایا ووضعتہ کرہا، جب اسے والدہ نے جنم دیا، جب جسم سے وضع کیا، جسم سے باہر نکالا، جب جنم دیا تب بھی بہت تکلیف اٹھائی۔ تو والدہ جب تک بچہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے تب بھی اسے تکلیف ہوتی ہے، جب دنیا سے چلا جاتا ہے تب بھی اسے تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ ساری تکلیفیں اسے اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اسے اس بات کی سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ جب اس کا بچہ اسے جھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے اتنی تکلیفیں یہ دونوں نہیں ہوتی جتنی تکلیف اسے اس بات کی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھے جھڑکیاں دے رہا ہے، میرا بیٹا میری باتیں نہیں مان رہا۔ آج ہمیں اپنے والدین دونوں کی عظمتوں کو سلام کرنا ہے، دونوں کا عادت کرنا ہے۔ آپ کو وہ کہانی نہ سناؤں، کیا ہوا ایک دفعہ ایک بچہ تھا،
جو کہ اسکول میں جاتا تو اسکول میں اس کی والدہ صفائی کا کام کیا کرتی. اس کی والدہ کی ایک آنکھ نہیں تھی، ایک آنکھ تھی ایک آنکھ نہیں تھی. وہ جس اسکول میں بچہ پڑھتا اسی اسکول میں اس کی والدہ صفائی بھی کیا کرتی. اب بچہ ایک دن آ کے اپنی ماں سے کہنے لگا اماں جی کل سے آپ نے اسکول نہیں آنا. تو ماں نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا آپ کی ایک آنکھ نہیں تو دوسرے طالب علم مجھے ستاتے ہیں کہ تو کانی کا بیٹا ہے، تیری والدہ کانی ہے، آپ نے اسکول نہیں آنا ورنہ میں نے اسکول چھوڑ دینا ہے. ماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے میں نہیں آؤں گی. ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا. اب کچھ دنوں کے بعد بیٹا پھر ماں کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ ماں تو لوگوں کے گھروں میں بھی کام کرنے نہ جایا کر. لوگ جن جن کے گھروں میں تو جاتی ہے وہ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ تیری والدہ کی ایک آنکھ نہیں ہے تو ان کے گھروں میں بھی نہ جایا کر. ماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے نہیں جاؤں گی. جیسے اللہ کو منظور ہوا تیرا گزارا ہو جائے گا، تیرا باپ تو مر چکا ہے، وہ بچہ یتیم تھا، والدہ ہی اس کی کفالت کرتی تھی. اب کچھ دن گزرے تو پھر آ کے کہنے لگا اماں تیرا گھر میں رہنا بھی مجھے فائدہ نہیں دے رہا، لوگ مجھے اب بھی تنگ کرتے ہیں، محلے والے اب بھی کہتے ہیں کہ تیری ماں کی ایک آنکھ ٹھیک نہیں. تو ماں نے کہا بیٹا اب کیا کروں؟ تو نے کہا سکول نہ جا تو میں نے چھوڑ دیا، تو نے کہا لوگوں کے گھروں میں نہ جا تو میں نے چھوڑ دیا، اور اب تو میں گھر میں رہتی ہوں تب بھی کہتا ہے کہ تیری ایک آنکھ کا ہونا اور ایک آنکھ کا نہ ہونا مجھے تنگ کر رہا ہے. تو اب بتا میں کیا کروں؟ کیا گھر سے نکل جاؤں؟ یہ صاحب نے چپ کروائے، بچوں کے آواز آئے. اب ماں نے کہا اب کیا کروں؟ تو بچہ کہنے لگا کہ ماں جی اب آپ گھر میں رہیں، میں آپ کا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں. ذرا تصور کریں ایک عورت ہو جو بیوہ ہو، اس کا پوری کائنات میں اثاثہ پورا سرمایہ ایک ہی بیٹا ہو، اور وہ بھی بیٹا کہہ کے جا رہا ہو کہ ماں میں تیرا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اب اس کی والدہ کی دل کی کیفیت کیسی ہوگی؟ جب اس نے کہا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو والدہ نے دل پہ پتھر رکھا، کہا بیٹا جا تو چلا جا، تیرے جانے سے اگر تجھے لوگوں کے تانوں سے تشفی ہوتی ہے تو چلا جا. والدہ نے جب ایسا کہا بیٹا نکلتے نکلتے کہنے لگا ماں تو میرا پیچھا بھی نہیں کرے گی، مجھ سے وعدہ کر میرے پیچھے نہیں آئے گی. تو ماں نے وعدہ کیا، کہا بیٹا جیسے تو خوش میں بھی ویسے خوش. بیٹا گھر سے گیا، آگے پڑھتا رہا، نوکری کرنے لگا، بڑا آدمی بن گیا، شادی ہوئی، بچے ہوئے. ایک دن کیا ہوا، والدہ گزر رہی تھی، گزرتے گزرتے اسے کسی نے بتایا کہ وہ جو تیرا بیٹا تھا نا وہ بہت بڑا آدمی بن چکا، یہ گھر اس کا ہے تو اسے مل جا. اب ماں آخر ماں ہوتی ہے، کتنا صبر ہو سکتا تھا. ماں نے کہا چلو میں ملتی ہوں. ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک چھوٹی سی بچی باہر آئی. اس بچی نے آ کر کہا آپ کو کیا کام ہے؟ تو ماں نے اسے گلے لگایا، کہا بیٹا تو میری پوتی ہے، میں تیری دادی ہوں. تو بچے دل کے بہت حساس ہوتے ہیں، بچی بہت خوش ہوئی کہ میری دادی آئی، وہ اس سے لپٹنے لگی. اتنی دیر میں اندر سے اس کی ماں آئی. وہ ماں کے کہنے لگی کس گندی عورت کے ساتھ لپٹ رہی ہے، چل اندر چلی جا. جب ماں نے اپنی بچی کو جھڑکا تو وہ اندر چلی گئی. اتنے میں اس کا شوہر بھی آ گیا. اب یہ دیکھیں کتنی بدنصیبی تھی اس کی، اتنے سالوں کے بعد وہ ماں جس نے اس کی ہر بات مانی، وہ اسی کے کہنے پر سب کچھ کرتی رہی اور ماں کو چھوڑ کے آ گیا. اب ماں گزرتے گزرتے ملنے لگی تو چاہیے تو یہ تھا ماں کے قدموں میں گر جاتا، ماں کے قدم دھو دھو کے پیتا کہ ماں تو نے میری ہر بات مانی لیکن میں نے تجھ سے فیض حاصل نہ کیا. لیکن جب قسمت اچھی نہ ہو تو بندہ ہر برا کام کرتا چلا جاتا ہے. حالانکہ ہر دل کے اندر اللہ نے ایک ضمیر رکھا ہوا ہے جو بندے کو برا کام کرنے سے روکتا ہے. رشوت چاہے ٹیبل کے اوپر سے پکڑو نیچے سے پکڑو، اندر ایک گھنٹی بجتی ہے کہ یہ کام غلط ہے نہ کر. آگے بندہ اس پہ عمل کرے نہ کرے، کسی کی غیبت کرنے لگے نا تو ایک دفعہ دل میں آتا ضرور ہے کہ یار ہے تو برا کام نہیں کرنا چاہیے. وہ اللہ نے ایک اندر ضمیر رکھا ہوا ہے، ایک مولوی رکھا ہوا ہے جو روکتا ہے، ایک مفتی اندر ہے جو فتوا دیتا ہے ایسا نہ کر، لیکن بندہ اس کی سنتا نہیں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے باتیں کرتے کرتے بندے کہتے ہیں چل یار بڑھتی تے غیبت یہ تو فلانا بندہ ایسا کرتا ہے. اب دیکھیں کیا بھی رہا ہے کہ بڑھتی تے غیبت یہ اس نے یہ جو لفظ بولے نا کہ بڑھتی تے غیبت یہی اصل اس کا ضمیر کہہ رہا تھا. ضمیر کہہ رہا تھا نہ ایسا نہ کر، لیکن اس نے اس کی آواز کو دبا دیا بلکہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اس کی توہین کرتے ہوئے اپنی ہی مرضی اختیار کی. تو بات کر رہا تھا کہ اتنے سالوں کے بعد ماں آئی.
بچے کو چاہیے تھا ماں کے قدموں میں گر جاتا، لیکن اس نے کیا کہا؟ ماں سے کہنے لگا تو نے میرا یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا، پہلے مجھے اسکول میں بدنام کروایا، پھر مجھے محلے میں کروایا، پھر مجھے اپنی گلی میں کروایا، اور مجھے اپنی بیوی کے سامنے بھی بدنام کروا دیا ہے، تیری ایک آنکھ نہیں تو میری جان کیوں نہیں چھوڑتی؟ ماں نے کہا بیٹا آج کے بعد کبھی نہیں آؤں گی، وعدہ کرتی ہوں۔ ماں نے دل پہ پتھر رکھا، روتے روتے گھر واپس آئی۔ اب بچہ جیسے زندگی اس کا بیٹا گزارتا رہا، چند دنوں کے بعد ایک شادی میں گیا۔ اب شادی میں چونکہ مختلف قسم کے قالین ہوتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، کسی چیز سے اس کا پاؤں پھسلا، جب گرا تو قریب کوئی بوڑھی عورت کھڑی تھی، جب گرا تو اس نے کہا بسم اللہ۔ مائیں تو جب بھی بچہ گرتا وہ کہتی ہے نا بسم اللہ، تو جب وہ گرا اس بوڑھی عورت نے کہا بسم اللہ۔ جب اس نے وہ بسم اللہ کی صدا سنی تو اپنا بچپن یاد آ گیا۔ اب اپنا یاد آیا کہ جب میں گرتا تھا تو میری بھی ماں تھی جو مجھے بسم اللہ کہا کرتی تھی، میں نے خود ہی اسے اپنے آپ سے دور کر دیا، جو اب میں گروں تو مجھے بسم اللہ نہ کہے، میں کتنا بد نصیب ہوں۔ اس نے وہی شادی کو چھوڑا، فوراً اپنی ماں کے گھر گیا، جب دیکھا دروازہ بند ہے، دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوا، دیکھا اندر ماں موجود نہیں، باہر آیا، محلے والوں سے پوچھا یہاں پر ایک عورت تھی وہ کدھر گئی؟ لوگوں نے کہا اس کا کیا حال پوچھتے ہو، اس جیسی بد نصیب تو کائنات میں عورت ہی نہیں کہ جس کا ایک ہی بیٹا ہو اسے چھوڑ کے چلا جائے۔ وہ بیچاری بہت فرسودہ حالت میں تھی اور مر گئی، ہم نے اس کا جنازہ پڑھا، اسے جو ہے وہ دفنا کیا، زمین کے سپرد کر دیا۔ اب بچے کو دکھ ہوا، میں کیا کیا کرتا رہا۔ اب اس نے کہا چلو اب آیا تو ہوں تو کیوں نہ ماں کی چارپائی ذرا جا کر اسے دیکھو، ماں کی یاد تازہ ہوگی۔ بچہ دوبارہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، بچہ جب چارپائی کے پاس پہنچتا ہے، چارپائی پہ بستر بچھا ہوا ہے، سرہانہ اٹھاتا ہے، اس کے نیچے ایک خط لکھا ہوا پڑا تھا۔ بچے نے وہ خط اٹھایا، اسے پڑھنا شروع کیا۔ توجہ میں ہی جانب رکھیے، ساری گفتگو کا خلاصہ اب آیا ہے، لنگر آپ کو مل رہا ہے، اب ساری جتنی لمبی بات تھی اس کا خلاصہ اب آیا ہے۔ جب اس نے اس خط کو اٹھایا، اسے پڑھنا شروع کیا، خط میں لکھا تھا اے میرے بیٹے مجھے پتا تھا کبھی نہ کبھی تو آئے گا، کبھی نہ کبھی تجھے احساس ہوگا تو آ گیا ہے، تو میرے بیٹے سن، میں نے وہ بات جو تجھ سے آج تک چھپائی وہ تجھے دنیا سے جانے کے بعد پتہ چل رہی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ تو نے مجھے کہا ماں سکول نہ آ، میری بدنامی ہوتی ہے، میں نے چھوڑ دیا۔ تو نے کہا لوگوں کے گھروں میں نہ جا، میری بدنامی ہوتی ہے، میں نے چھوڑ دیا۔ تو نے کہا کہ ماں میں نے گھر میں بھی تیرے پاس نہیں رہنا، کہ تیری ایک آنکھ کا ہونا اور ایک کا نہ ہونا یہ بھی میرے لیے بدنامی ہے۔ اے بیٹے کبھی پوچھتا تو صحیح تیری آنکھ گئی کدھر ہے، کبھی مجھ سے سوال تو کرتا کہ اے ماں تیری آخر ایک آنکھ کیوں نہیں، دوسری آنکھ تیری کدھر گئی ہے، ایک ہے دوسری کیوں نہیں۔ اے بیٹے کاش کبھی سوال تو کرتا، لیکن تو نے کبھی سوال نہیں کیا۔ چل اب بغیر سوال کی تجھے جواب دیتی ہوں۔ اے بیٹے سن، تو 4-5 سال کا تھا، سائیکل چلا رہا تھا، سائیکل چلانا سیکھ رہا تھا، چلاتے چلاتے تیرا پاؤں پھسلا، تو نیچے گرا، سائیکل کی کوئی چیز تیری آنکھوں میں لگی، تیری آنکھ نکل گئی، میں تجھے لے کے ہسپتال گئی، ڈاکٹر نے کہا اسے آنکھ اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، اگر کوئی اور دے تو ٹھیک ہوگی۔ اے بیٹے یہ جو تیری دائیں آنکھ ہے وہ تیرے جسم پر، تیرے چہرے پہ دائیں آنکھ تیری نہیں تیری ماں کی آنکھ ہے، وہ آنکھ جو تیری دائیں آنکھ ہے وہ تیری نہیں میری ہے، میں نے اپنی آنکھ نکال کر تجھے دی تھی، آج تو مجھے کہہ رہا ہے تیری کانی ہونے سے میرے بدنامی ہے۔ تو نے کبھی پوچھا تو ہوتا تیری آنکھ گئی کدھر؟ بیٹا وہ آنکھ میری کہیں اور نہیں گئی بلکہ میرے جسم سے نکل کے تیرے جسم میں آئی ہے، تیری دائیں آنکھ تیری نہیں میری ہے۔ تو یہ والدین کی محبت اور والدہ کی محبت کی ایک منفرد مثال ہے کہ والدہ نے جو کہا بیٹا وہ کرتا رہا، حالانکہ ہونا تو ایسا چاہیے جو ماں کہے بیٹا وہ کرے، لیکن جو بیٹے نے کہا ماں وہ کرتی رہی۔ بالآخر اسے ساری غلطیوں کا احساس اس وقت ہوا جب سر سے پانی گزر چکا تھا۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی عظمت جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں آج آپ اس محفل میں آئے بیٹھے ہیں، یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر جائیے، اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کو منانا سیکھیے۔
ہمیشہ سچ بولنا سیکھیے، اللہ تعالیٰ کے حضور 5 وقت کی نماز ادا کرنا سیکھیے، جھوٹ سے بچیے، بد زبانی سے بچیے، فحش باتوں سے بچیے، رشوت خوری سے بچیے، بد نگاہی سے بچیے، اور اگر اللہ نے فقیری دی ہے تو فقیری میں خوش رہیے، بار بار اللہ سے مال طلب کرنے کی دعا نہ کیجیے۔ میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا، مجھے پڑھ کے وجد آ گیا، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں دعا کرتا ہوں تو مجھے جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو مجھے وجد آ جاتا ہے کہ میں خوش ہوتا ہوں، اللہ نے میری دعا قبول کی ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں جب میں دعا کرتا ہوں دعا قبول نہیں ہوتی، مجھے وہ چیز نہیں ملتی، مجھے 1 وجد نہیں 10 وجد آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب قبول ہوئی تو میری مرضی تھی، قبول نہیں ہوئی تو رب ذوالجلال کی مرضی ہے۔ اب اس میں میرا بھلا رب چاہتا ہے، رب چاہتا ہے کہ میرے حق میں یہ بہتر ہے، رب وہ چاہتا ہے، اس لیے میں اس حال میں خوش ہوں۔ اس واسطے اللہ نے اگر فقیری دی ہے تو میرے بھائیوں ہمیں فقیری میں خوش رہنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث شریف ہرگز نہ بھولیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ اس کائنات میں تیرے محبوب لوگ کون ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جو تیرے دوست ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جتنے غریب، جتنے مسکین، جتنے یتیم ہیں وہ سب میرے دوست ہیں۔ تو جتنا بندہ غریب ہوتا ہے اللہ کو وہ اتنا پیارا ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ اگر مجھے مومنوں کے حوصلہ افزائی کا یہ نہ ہوتا کہ میں نے مومنوں کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو اللہ فرماتا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ میں کافروں کے گھروں کی دیواریں بھی سونے کی بنوا دیتا۔ تو اللہ مال اپنوں کو نہیں دینا چاہتا، اگر اللہ دے تو پھر بھی اس کی عنایت ہے، لیکن بات کر رہا ہوں اگر غربت ہے تو غربت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو بندے دنیا میں غریب ہیں، جو بندے دنیا میں لوگوں سے مجبوراً مانگ کے کھاتے ہیں، گزارا کرتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جیسے بندہ بندے سے معذرت کرتا ہے، وہ جناب بڑی معذرت، جس طرح بندہ بندے سے معذرت کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب کوئی بندہ اتنا غریب ہے اللہ اسے سامنے کھڑا کر کے ایسے اس سے معذرت کرے گا، اور پھر یہاں پر بس نہیں کرے گا، اللہ فرمائے گا میرے بندے میں نے دنیا میں تجھے غربت دی، اب معذرت ہے لیکن معذرت سے چھوڑ نہیں رہا، جا یہ سب لوگ کھڑے ہیں دنیا میں جس نے تجھے پانی پلایا، کھانا کھلایا، یہ سب تو اپنا حساب دینے سے ڈر رہے ہیں، جس نے تجھے پانی پلایا، جس نے تجھے کھانا کھلایا، جا ہر ایک کو انگلی سے پکڑ اور بلا حساب جنت میں لے جا۔ تو یہ شان ہے غربت کی، خصوصاً آج ہمارے خطباء کو بھی چاہیے بندوں کو غریب ہونے کی عظمت بتائیں، تاکہ آج دنیا میں جتنی بھی یہ گناہگار بندے بن رہے ہیں، جتنی چوریاں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، ان میں سے اکثریت یہ ہوتی ہے کہ بندہ غریب ہوتا ہے، مجبور ہو کر یہ رستہ اختیار کر لیتا ہے، لیکن یہ سب کچھ اچھا نہیں ہے۔ ایک بادشاہ تھا، وہ پھولوں کی سیج پہ سویا کرتا تھا، اس کی لونڈی روزانہ اس کے لیے پھولوں کی سیج تیار کرتی، بادشاہ اس پہ سوتا۔ ایک دن بادشاہ کہیں گیا ہوا تھا، لونڈی نے سیج تیار کی تو سوچا بادشاہ تو گیا ہوا ہے، تھوڑی دیر میں لیٹ جاتی ہوں۔ جب وہ عورت وہ لونڈی اس پھولوں کی سیج پہ لیٹی تو یاد رکھے نرم نرم بستر پہ نیند بڑی گرم آتی ہے، جب وہ سوئی، جب وہ لیٹی پھولوں کے اس بھرے ہوئے بستر پر، فوراً اسے نیند آ گئی۔ اب توجہ سے سنیے گا، اوپر سے بادشاہ آتا ہے، غضبناک ہوتا ہے کہ میرا بستر ہے، پھولوں کی سیج ہے، اس پر ایک لونڈی سوئی ہوئی ہے۔ اس نے غضبناک ہو کر فوراً جلاد کو بلایا، کہا اسے الٹا لٹکا کے اتنے کوڑے مارو اس کی جان نکل جائے۔ لونڈی معافی مانگتی رہی، منتیں کرتی رہی، بادشاہ غلطی ہو گئی، بادشاہ نے ایک بھی نہ سنی، اسے کوڑے مروانے شروع کر دیے۔ جب کوڑے پڑ رہے تھے تو کوڑے پڑتے پڑتے لونڈی پہلے تو رو رہی تھی، معافیاں مانگ رہی تھی، بادشاہ چھوڑ دے غلطی ہو گئی، رو رہی تھی، اچانک لونڈی نے اونچی اونچی آواز سے ہنسنا شروع کر دیا۔ اب بادشاہ حیران ہے، پہلے رو رہی تھی، معاملہ بھی رونے کا یہ، اس سے ہنسنا کیوں شروع کر دیا؟ بادشاہ نے کہا اے لونڈی ذرا، اس نے چلا کو کہا رک جا۔ بادشاہ نے کہا لونڈی تو مجھے بتا پہلے رو رہی تھی اب ہنس کیوں رہی ہے؟ تو لونڈی کہنے لگی رو تو اس لیے رہی تھی کہ سزا مل رہی تھی
تھی، درد ہو رہا تھا، تجھ سے معافیاں بھی مانگ رہی تھی، درد کے مارے رو رہی تھی، لیکن ہنسی اس لیے ہوں کہ میں تو ایک دن چند لمحے اس بستر پہ سوئی تو مجھے یہ سزا مل رہی ہے، جو ساری زندگی سے سو رہا ہے اللہ اس کو کتنی سزا دے گا۔ تو یہ دیکھیں جس کے پاس جتنا مال ہوگا، جس کے پاس جتنی زیادہ اللہ نے قوت دی ہوگی، جتنا نوازا ہوگا، اتنا حساب بھی سخت ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبیوں میں سے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیوں میں سے سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے، کیونکہ اللہ نے دنیا میں مال انہیں زیادہ عطا فرمایا تھا۔ تو جتنا مال ہو اتنا حساب سخت ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ مجھے ہمیشہ غریب رکھنا اور غربت کی حالت میں دنیا سے لے جانا۔ حضرت عائشہ نے ایک دن پوچھا، یا رسول اللہ آپ تو دونوں جہان کے بادشاہ ہیں، آپ اللہ سے مال کیوں نہیں مانگتے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جو غریب ہوں گے وہ امیروں سے 40,000 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں نا، جتنا اللہ نوازتا ہے اتنا حساب سخت ہے، جتنا کم مال ہوگا اتنا حساب بھی کم ہوگا۔ اور یہ دنیا کے مال کی قیمت بھی کچھ نہیں۔ ایک بادشاہ تھا، وہ بڑا اپنے دولت کے اور بادشاہی کے نشے میں مست تھا۔ ایک فقیر آیا، اس نے آ کر کہا بادشاہ اتنا مست کیوں ہے؟ یہ بادشاہ کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا تو نہیں جانتا کہ جب خدام آ کے سلام کرتے ہیں، جب عالی جا کے بلاتے ہیں تو کتنا مزہ آتا ہے، تجھے نہیں پتا، جا یہاں سے چلا جا۔ فقیر چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد بادشاہ شکار پہ گیا ہوا تھا، اپنے لشکر سے جدا ہوا، ایک ایسی جگہ پر بادشاہ چلا گیا جہاں پر بادشاہ اکیلا تھا، اسے پانی پوچھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اچانک سے وہ فقیر آیا، اس نے حلیہ بدلا ہوا تھا، اس نے کہا پانی پینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں پینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا دو۔ اس نے کہا ایسے نہیں، میں پانی بیچتا ہوں، مفت میں نہیں دیتا۔ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، تو جو مانگتا ہے مانگ۔ اس نے کہا آدھی بادشاہ مجھے دے تو تجھے ایک پیالہ پانی کا دیتا ہوں۔ اب بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے دیتا ہوں، کیونکہ پانی نہ ملا تو مر جاؤں گا، مر گیا تو ساری گئی، چلو آدھی دے دیتا ہوں، خیر ہے۔ اس نے لکھا کہ آدھی بادشاہ تیری، پانی کا پیالہ پیا، فقیر چلا گیا۔ بادشاہ اٹھ کے رستہ ڈھونڈتا رہا، رستہ نہ ملا، پھر وہی حالت ہوگی، پیاس سے مر رہا تھا۔ پھر فقیر آیا، اس نے آ کر کہا پانی پینا ہے؟ اس نے کہا پینا ہے۔ اس نے کہا میں بیچتا ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا جو باقی آدھی بادشاہ ہے وہ بھی مجھے دے دے۔ بادشاہ نے کہا چلو ساری دیتے ہیں، جان تو بچے۔ اس نے لکھ کے دے دیا ساری بادشاہ تیری۔ اس نے پانی کا پیالہ دیا، بادشاہ گیا، اسے رستہ مل گیا، جا کر محل میں پہنچا، پھر اپنے بادشاہ پھر اس نے کرنی شروع کر دی، اپنے محل میں جا کر پھر بادشاہ بن بیٹھا۔ کافی عرصے کے بعد پھر فقیر کا گزر ہوا۔ فقیر کو یاد آیا کہ اس بادشاہ سے بادشاہ تو میں لے چکا ہوں۔ فقیر محل کے اندر داخل ہوا، جا کر کہا، پھر وہی پہلے والے لفظ دہرائے۔ اس نے کہا بادشاہ دولت کی دنیا میں نشے میں مست بیٹھا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں۔ بادشاہ نے کہا بابا لگتا ہے تو پہلے بھی ایک دفعہ آیا تھا اور میں نے تجھے کہا تھا کہ تجھے نہیں پتا، یہ جب خدام آ کے سجدے کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں تو کتنا مزہ آتا ہے، کتنا اس بات میں سرور ہے، بادشاہت میں کتنا مزہ ہے۔ تو فوراً فقیر بول اٹھا، اس نے کہا بادشاہ کیا یہ بادشاہت بڑی قیمتی ہے؟ کیا یہ حکومت بڑی قیمتی ہے؟ اس نے کہا ہاں بڑی قیمتی ہے۔ بادشاہ نے تھیلے میں سے وہ سند نکالی، اس نے کہا اتنی قیمتی ہے، 2 پیالوں کے بدلے ساری حکومت تو مجھے دے چکا ہے، تو کہہ رہا ہے بڑی قیمتی ہے، ارے یہ تو 2 پانی کے پیالوں کے بدلے تو مجھے دے چکا ہے۔ تو